चेक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि मैं इस गुफ्तगू को हफ्तेवार सिलसिला बनाऊंगा, इसी सिलसिले की ये एक आज की कड़ी है। आज अपने मौजू जो है कि एक इंसानी मुआशरे का निज़ाम और इंसान का अपना अंदरूनी निज़ाम, या जो इंसान की अपनी अंदरूनी आवाज़ होती है, इसका एक क्या तवाज़ुन होता है और क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है दोनों निज़ामों की। उससे बात करने से पहले मैं सोचा एक दो बातें यहाँ इस मौसम के हवाले से करूँ, जो यकीनन मार्च के महीने का कोई आखिरी दिन चल रहा है और इसमें यहाँ पे इतनी ठंड है, शदीद बर्फ़बारी हुई है, मज़ीद भी होने का इम्कान है। और ये इस वजह से कि मैं जहाँ मौजूद हूँ ये सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी है, और ये जो सिरैक्यूज़ शहर में वाक़या है, जो सेंट्रल न्यूयॉर्क का इलाका है, यहाँ से जो करीब दूसरे बड़े शहर हैं उसमें रॉचेस्टर है, जहाँ पे रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी है कोई 50 मिनट के फासले पे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मशहूर यूनिवर्सिटी है दुनिया में, जो एतिका में वाक़या है, वो भी कोई 50 मिनट के रास्ते पे हैं। इसके अलावा जो न्यूयॉर्क शहर का जो दारुल खिलाफा है, जो कैपिटल है अल्बनी, वो यहाँ से कोई 2.5-3 घंटे की मसाफत पर है। और इसी तरह जो बफलो का शहर है, न्यूयॉर्क रियासत का एक और बड़ा शहर, वो भी यहाँ से 3 घंटे, जहाँ पे नियाग्रा फॉल्स है, कनाडा बॉर्डर है, तो वो भी कोई 3 घंटे के फासले पे। और उसके पार ही जो कनाडा का मशहूर शहर है टोरंटो, वो भी यही से तकरीबन इसी फासले पे पड़ता है। और दूसरी तरफ जो यहाँ से दुनिया में मशहूर तरीन शहरों में से न्यूयॉर्क सिटी है, वो कोई 4 घंटे की ड्राइव पे है। तो ये इलाका है, और यहाँ पे जो इतने यहाँ इस टाइम भी इतनी बर्फ़बारी हुई है, इसकी वजह आसपास बहुत सारे यहाँ पे लेक्स है, झील है, जिसमें लेक ओनिंडागा है और लेक ओनीडा है, क्योका लेक है, स्किनियाटलिस लेक है, इरी लेक है। ये शहर जो है इसकी कभी तारीख़ पे मैं फिर ख़ुसूसी हवाले से शायद मैं कोई वीडियो करूं, जो अमेरिका की जो पूरी तारीख़ है कि ये शहर कैसे आबाद हुआ, पहले यहाँ पे कैसे लोग आए। अमेरिका की अपनी ख़ुसूसी तारीख़ है, जिससे हम अक्सर ज़ाहिर सी बात है अमेरिका से बाहर रहते हुए इंसान को इतना पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे यूरोपियंस और ये जो जितने अमेरिकी के आज के मेजॉरिटी के लोग हैं, ये यहाँ पे कोई 16वीं 17वीं 18वीं सदी में ज़्यादातर आए हैं। यहाँ से पहले, यहाँ उससे पहले जो यहाँ पे लोग आबाद थे, उसको यहाँ पे अभी नेटिव अमेरिकन कहा जाता है, और उनकी नंबर बहुत कम है, और वो सबसे पहले यहाँ पे आबाद थे, और वो कई सैकड़ों सालों से, मतलब तारीख़दान लोग को पता भी नहीं है वो कितने अरसे से यहाँ पे आबाद थे, तो वो यहाँ पे सबसे पहले आबाद थे। तो इस हवाले से शायद मैं फिर अमेरिका की जो तारीख़ है, जो अमेरिका का ये मुल्क कैसे बना, यहाँ पे लोग कैसे आए, यहाँ का कानून क्या है, आईन क्या है, और इसके लिए पूरी दुनिया के लिए मतलब क्या मिसाल बनी और आज भी क्या अहमियत है, इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आगे बात करूँगा कि मैं का कुछ एक दो बातें इस हवाले से करूँ। इसके अलावा मैं आपके सामने इंशाल्लाह लेके आऊँगा। पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मेरे जनरल मुशाहिदे हैं, जो कुछ मैंने जनरली सीखा है, उस हवाले से मैं बात करूँ, और इसके आगे इंशाल्लाह फिर मैं मुख्तलिफ़ किताबों पे मैं यहाँ पे बात करूँगा। आज का मेरा मौजू जिस तरह मैंने ज़िक्र किया है कि एक माशरती निज़ाम और एक जो इंसान की अपने अंदर की आवाज़ होती है। देखिए, मेरे किसी भी बात का मतलब ये नहीं होगा कि इंसान कोई फ़रिश्ता बन सकता है, या कोई ख़ता ना करे, या उसकी ज़िंदगी में कोई मतलब कोई ख़ता ना हो। ज़ाहिर सी बात है ऐसा मुमकिन नहीं है, और दुनिया में हर कोई ये ज़िंदगी की हकीकत है कि ख़ताई भी होती है और बातों को भी तोड़ा मरोड़ा जाता है और बहुत कुछ। लेकिन बात मैं करना चाह रहा हूँ किरदार की, और जो अंदर की एक आवाज़ होती है। मुझे लगता है कि हर इंसान को एक अंदर से पता होता है कि वो जनरली एक आम तौर पे सच की ज़िंदगी गुजारता है, एक हकीकत पसंदी की ज़िंदगी गुजारता है, सच्चाई की किरदार की ज़िंदगी गुजारता है, या वो फ़रेब की, झूठ की, मुनाफ़िक़त की ज़िंदगी गुजारता है। और ये जो अंदर की आवाज़ होती है, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत देर तक सुनाई तो देती है, लेकिन शायद ऐसा भी मुमकिन है कि ये कभी आवाज़ मर जाए इंसान के अंदर से। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम मुशाहिदा करते हैं अक्सर हमारी आंखों के सामने लोग आखिरी उम्र को पहुँचते हैं,
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک پیر قبر میں دوسرا کیلے کے چھلکے پہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جو زندگی فریب میں، دغا میں، جھوٹ میں گزاری ہوتی ہے، زیادتیوں میں، ناانصافی میں گزاری ہوتی ہے، وہ اسی راستے پر لگے ہوتے ہیں۔ ایک مثال میں دوں، ہمارے اپنے سیاستدان دیکھ لیں، مطلب آخری عمر کو پہنچتے ہیں، بس لگتا ہے کہ بھئی ان کے دن گنے جا چکے ہیں، مطلب زندگی تو ویسے بھی ہوتی ہے، یہاں تو کسی نے جوان ہو بوڑھا ہو اس زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے، لیکن مطلب ایک انسان کے آخری دن آ جاتے ہیں، پھر تو پتہ ہی ہے نا کہ مطلب کتنا دیر باقی ہے، اور وہ اب جتنی دولت، جتنے پیسے، سب کچھ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، اب اس کا وہ کیا آگے کرتے جائیں گے؟ مطلب اس کے اتنا پیسہ، اتنی مال و دولت جمع کی ہوئی ہے کہ اب دوسرا جنم بھی لے لے تو اس کو ختم نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ اسی راستے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی آواز کو اتنا دبا دے کہ اس کو سننا بندی ہو جائے، اور اس سے جڑی ہے ایک معاشرتی نظام۔ کوئی کہے گا کہ مطلب صرف ہم اپنے اندر کی آواز پہ نہیں چل سکتے نا، ایک آئیڈیل دنیا میں ہم نہیں جی سکتے۔ اکثر معاشرے کا جو نظام ہوتا ہے اس میں بہت کچھ ٹیڑھا ویڑھا بھی ہوتا ہے، اور اس نظام کا ہمیں حصہ بننا ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کاروباری زندگی کی مثال آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں ہم کاروباری طبقے کو دیکھیں تو بہت اس میں جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹا وعدہ دینا ایک بہت عام سی بات ہے وہاں پہ، بدقسمتی سے۔ اور اس میں بھی پھر یہی بات آ گئی کہ دیکھیں بھلے بزنس میں ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے، مطلب تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن جھوٹی فریبی بزنس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر پھر ایسا اور بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو ہم اگر ظاہری طور پہ مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے سیدھے لوگ ہیں، اور ہم تو بڑے نمازی لوگ ہیں، اور ہم تھوڑے سچے لوگ ہیں، لیکن پیچھے سے ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں پھر ہمیں خود تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک جھوٹ کی زندگی یا منافقت کی زندگی بتاتے ہیں۔ کیونکہ ہم سامنے سے بڑے بولے بلے بنتے ہیں، اور پیچھے سے وہی ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو چونا لگانا، ایسا اگر یہ ایسی ہماری وہ حرکتیں ہوگی تو مطلب پھر تو وہ منافقت پہ مبنی بات ہو گئی نا۔ تو میں پھر سے کہوں کہ بزنس توڑنے مروڑنے وہ بہت ہے بزنس میں، لیکن توڑنا مروڑنا ہی انسان کا بزنس نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ مطلب ایسا کہ آپ جس کے ساتھ جتنی زیادتی کر سکتے ہو نا اتنی کرتے جاؤ۔ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو سب سے غریب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ جو دکاندار وہ نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے نا، جس کو کچھ پتہ نہ ہو، جس کو کوئی خبر نہ ہو، یا کوئی کمزور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ زیادتی عموماً اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں ضروری کیوں ہیں؟ کیونکہ جس معاشرے کی بنیاد جس بات سے ہوگی نا، اس معاشرے میں وہی بات آگے بڑھے گی، اسی بات کا رجحان ہوگا، اور معاشرہ عام طور پہ وہی اس کی پہچان ہوگی۔ تو ایک معاشرے کی اگر بنیاد جھوٹ پہ، مکار پہ، منافقت پہ ہوگی نا، تو اس معاشرے میں سب سے بڑے لوگ جو ہوں گے نا، وہ منافق ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ اس کے جو حکمران ہوں گے، اس میں جو جن لوگوں کے سامنے لوگ جھک رہے ہوں گے، جن کو عزت دے رہے ہوں گے نا، وہ سب سے بڑے منافق اور جھوٹے وہی ہوں گے، کیونکہ ان کی اس سسٹم کی وہ بنیاد وہی بنی ہوتی ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم ایک معاشرتی نظام کے ساتھ کبھی کبھی سمجھوتا کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ ایک کردار جو ایک ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر مطلب ایک وہ روزی روٹی کے پیچھے نہ پھر وہ، یا پھر ایک آگے بڑھنے کے لیے پھر اتنا نہیں مڑنا چاہیے۔ اپنی اندر کی جو سچائی ہے، اپنی اندر کی جو ہماری آواز ہے، ضمیر ہے، اس کو اتنا نہیں دبانا چاہیے کہ وہ ہم کو بھول ہی جائے، وہ ہم کو سنائی ہی نہ دے آگے سے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بس میں ضروری بات کا وہ کروں کہ اکثر ہمیں لگتا ہے نا کہ زندگی میں ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ کر لیں گے، یا پھر ایسے کر لیں گے کہ مطلب کچھ دیر کے لیے ہم کچھ بن جائیں گے یا کچھ کر لیں گے، اور پھر آگے جا کے نا ہم راستہ بدل لیں گے، یا پھر آگے جا کے نا ہم دوسری طرف آ جائیں گے۔ عموماً ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہم جو طرز عمل اپناتے ہیں نا، جو چیز کرتے ہیں زندگی میں، شروع میں ہم کچھ کرتے ہیں، ہم کوئی طرز عمل اپناتے ہیں، لیکن بعد میں وہ طرز عمل ہمیں اپنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی خیر ہے، بھئی مطلب تھوڑا سا کوئی 2-3 سال سے ٹیڑھے ویڑھے کام کر لیں گے، اور پھر صحیح راستے پہ آ جائیں گے، مطلب ایک جو ہمارا پروگرام ہے وہ صحیح ہو جائے گا، تو پھر ہم صحیح راستے آ جائیں گے۔ اکثر آپ اس راستے نکل جاتے ہو نا، تو پھر جہاں سے آپ نے شروع کیا ہوتا ہے
وہ آپ کو پھر دکھائی نہیں دیتا، وہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو رستہ ہے، وہ جو کام ہے، وہ آپ کو اپنا لیتا ہے، وہ پھر آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔ پھر جب ہماری پہچان بنتی ہے نا، اس پہچان کو جاری رکھنے کے لیے نا ہم وہ اسی رستے چلتے رہتے ہیں جو ہم چلے ہوتے ہیں۔ ایک مثال میں دوں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں 2-3 سال ایسے مطلب اگر کوئی چوری کی، فریب کیا، تو اگر تھوڑا میں امیر ہو گیا نا، تو بس پھر مطلب جائز کام کر لوں گا، پھر جائز منافع کماؤں گا، پھر رزق حلال کماؤں گا۔ لیکن اس دوران، اس سمے اگر وہ اس طرح سے امیر ہو بھی جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس لیول کی امیری، اس لیول کا منافع اس کی پہچان بن جاتا ہے، پھر اس کی مجبوری بن جاتی ہے وہی کام کرتے رہنا، اور پھر جائز کام اس کو آتا ہی نہیں ہے۔ زندگی میں ہم جو ہنر اپناتے ہیں نا، ہمارا ذہن پھر ویسے کام کرتا ہے، ہم ویسی چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں۔ اگر ہماری جنرلی لائف میں ڈسپوزیشن یہ ہوتی ہے، ایک طور طریقہ ہوتا ہے نا سچائی کا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر صدق ہے اور ہم کردار کے لوگ ہیں، تو بہت جو ٹیڑھے ویڑھے رستے ہوں گے نا، ہم اس کو اپناتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ہمارے اندر سے فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے، وہ ہماری پہچان بنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نمازی نا، ایک عادی نمازی ہوتا ہے، ایک شروع میں اس کو محنت لگتی ہے نماز پڑھنے میں، لیکن پھر وہ نماز پڑھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بس پڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جھوٹا جو ہوتا ہے نا، شروع میں تو وہ تھوڑی جھجک کے ساتھ جھوٹ بولے گا، لیکن پھر جھوٹ اتنا آرام سے آ رہا ہوتا ہے اس کو کہ پھر جھوٹ بولنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور پھر سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہم جو رستے اپناتے ہیں، اسی لیے وہ احتیاط سے رستے اپنانے چاہیے، کیونکہ شروع میں نے جیسے کہا، ہم رستے اپناتے ہیں، پھر رستے ہمیں اپنا لیتے ہیں، اور ہم جو کرتے ہیں وہی پہچان ہوتی ہے۔ انسان اور کچھ نہیں ہوتا ہے، انسان کا کرنا بس انسان کا ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ چوری کا کرنا چور کا ہونا ہے، مسجد میں جانا، وہاں ٹائم بتانا، علم کرنا، وہ مولوی کا ہونا ہے، اور علم حاصل کرنا وہ ایک طالب علم کا ہونا ہے۔ تو ہم جو کرتے ہیں بس ہم وہی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور بس باقی ساری تو باتیں ہیں، اور جو ہم کرتے ہیں، اور پھر جو ہماری پہچان بن جاتی ہے، وہی ہم کھل کے کرتے ہیں، وہی پھر ہم دل سے، وہی پھر ہم کھل کے کرتے ہیں اور اپنی پہچان سے کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی فنکار ہوتا ہے یا گانے بجانے والا ہوتا ہے، تو پھر اس کا پھر کام ہوتا ہے وہ گانا بجانا، وہ فنکاری، اور وہ چیز وہ کھلے میں کرتا ہے۔ لیکن جس کی اگر پہچان نہیں ہوتی، مولوی کی اگر وہ پہچان نہیں ہوتی، تو وہ کھل کے وہ نہیں کرتا، وہ کھل کے پھر موسیقی سنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وہ پہچان نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں ہم جو کرتے ہیں بس وہی ہماری پہچان ہوتی ہے، اور اسی لیے رستے جو ہے ہمیں زندگی کے احتیاط سے وہ کرنی چاہیے، اور ہماری زندگی کے رستوں سے جڑا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں، اور کیا لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں اور کیا رستوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، یا the birds of the same feather flock together، یا پھر اکثر مختلف جگہوں سے، نشانوں سے، لباسوں سے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ایک لاشعوری طور پہ احساس ہوتا ہے کہ جو زندگی میں عمومی طور پہ جہاں پایا جاتا ہے، جس کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس کے عمومی طور پہ پہچان وہی ہوتی ہے، رستہ وہی ہوتا ہے، طرز عمل وہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ایک دماغی طور پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ کیا اثر ہوتا ہے کہ جو ہم زندگی میں رستہ اپنا لیتے ہیں نا، تو اکثر ہم اگر بہت بری ڈگر بھی نکلتے ہیں، تو ہمیں پھر بعد میں وہ جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے اگلے ہفتے انشاءاللہ میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گا، لیکن ابھی میں اتنا کہہ دوں کہ اس کا ہماری سائیکالوجی سے بڑا تعلق ہے۔ ہمارا جو دماغ ہے، جو چیزیں ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی، جو چیزیں ہمارے ذہن میں فٹ نہیں ہوتی، تو ہم اس کو، اپنے دماغ کو، ہم اپنے کنسیپشنز کو، اپنے خیالات کو ہم بدل لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تکلیف نہ ہو۔ اگر ہمیں لگ رہا ہوگا، بار بار ہمیں کوئی جھجک محسوس ہو رہی ہوگی کہ ہم زندگی میں کہیں صحیح جگہ نہیں ہے، کوئی صحیح کام نہیں کر رہے، تو ہمیں بار بار وہ تکلیف کا احساس ہو رہا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسی رستے چلتے جاتے ہیں، تو ہم اپنے ذہن سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بس سبھی ایسے، پوری دنیا ایسی ہے، میں صرف ایسا نہیں ہوں، بس سب کچھ ایسا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں جو وہ تکلیف کا، جھجک کا جو احساس ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجی میں اس کو کاگنیٹیو ڈسننس کہتے ہیں۔ تو ڈسننس ہمارا وہ مائنڈ مسلسل وہ پروسیس نہیں کر سکتا، تو اسی لیے ہم دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس طرف عموماً اب خود چل رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے اپنے سیاستدانوں کی بات کی کہ کیوں انہیں احساس نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ اتنی دولت جمع کرتے، اتنی طاقت جمع کرتے ہیں، اتنی اپنی خود میں فرقونیت وہ محسوس کرتے ہیں،
لیکن ان کو یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ دوسری طرف دیکھیں یا پھر لوگوں کو کی طرف دیکھیں یا پھر یہ سوچے کہ ہاں یار بس اور کتنا کر لیں گے، مطلب زندگی کتنی باقی رہ گئی. کیوں؟ کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنی جو دماغی حالت بنائی ہوتی ہے نا، اب اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسی راستے چلتے جائیں. اب وہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور اگر یہ سوچیں گے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا، تو اتنا ان کو وہ تکلیف کا احساس ہوگا کہ اس کو اگین اس کو کاگنیٹو ڈسننس ہوگی، دماغی طور پہ وہ بہت تکلیف کا باعث ہوگا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جب زندگی میں کوئی ایک راستے سے دوسرے پہ چلتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں چھوٹی بہت بڑی تبدیلی کرتا ہے. وہ زندگی کو پوری طرح سے تبدیل کر لیتا ہے. جیسے کوئی فنکار ہوتا ہے، کوئی موسیقار ہوتا ہے، وہ جب کوئی مثال کے طور پہ کوئی دین کی طرف آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب وہ موسیقار ہوتا ہے پھر تھوڑا نمازی بن جاتا ہے. نہیں، وہ پوری طرح سے اس راستے پہ آ جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس طرح ریورس میں بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بہت گناہ گار بھی ہوتا ہے، مطلب خاص طور پہ جو جس کو ہم بڑا گناہ تصور کریں گے. کیوں؟ کیونکہ لائک دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رہتی. ہمارے ذہن کے لیے یہ ریزوننس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک جو ہمارا رستہ ہوتا ہے، باقی رستے بھی تقریباً جو ہماری زندگی کا بڑا وہ طرز عمل ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ ہوتی ہے، باقی رستوں نے بھی اسی کے ساتھ مطابقت رکھنا ہوتا ہے. نہیں تو ہمیں ذہنی طور پہ وہ تکلیف کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. تو بس تو اس اگلے ہفتے اس پہ میں وہ انشاءاللہ ڈیٹیل ایک میں نے جیسے کہا ایک کتاب کے تناظر میں بات کروں گا. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، خدا کرے کہ ہمارا اپنے لیے دوسروں کے لیے اثر اچھا ہو. خوش رہے. اللہ حافظ. فریب پہ No, you are good. Around my ass covered snow. So, یہ اصطلاح بہت عام ہے. That's basically you walk around, you still go back there, you go all back there. This is out here